अजीज तुलबा अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास के पहले सबक कुव्वत फोर्स के सेकंड पार्ट में आपका इस्तकबाल है। पहले हिस्से में हम वीडियो के आखिरी में बरखी सुकूनी कुव्वत का मुशाहिदा यानी बरखी सुकूनी कुव्वत के बारे में मालूमात हासिल करे थे, जिसका आखिरी का थोड़ा सा टॉपिक बच गया था क्योंकि वीडियो 15 मिनट के अंदर होना चाहिए। इसे आखिरी हिस्से को जो है इस वीडियो में मैं शामिल कर रहा हूँ और फरमाएं समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि आप जो है पिछले वीडियो में बरखी सुकूनी कुव्वत के ताल्लुक से मशगला एक्टिविटी 3 करे थे। हम एक गुब्बारा लेकर उसे जो है पेपर पर रगड़कर जब ये छोटे कागज के टुकड़ों के करीब लाया जाता है तो गुब्बारे से जो है कागज के टुकड़े चिमट जाते हैं। आखिर इसकी क्या वजह थी, क्या जो है इस मशगले के अंदर जो है इजहार था यहाँ पे बरखी सुकूनी कुव्वत का। बरखी बार रखने वाले जिस्म की वो कुव्वत जो किसी बरखी बार या गैर बरखी बार रखने वाले अज्साम को मुतासिर करती है बरखी सुकूनी कुव्वत कहलाती है। ये कुव्वत उस वक्त भी अपना असर दिखाती है जबकि अज्साम एक दूसरे से दूर होते हों। एक ऐसी मिसाल है जो कि फासले पर भी कुव्वत जाहिर करती है। जैसा कि आप जानते हैं जब गुब्बारे को हम किसी पेपर पर लगड़ते हैं तो इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनों की मुंतकिली होती है, जिससे जो है ये गुब्बारा जो है बरखया होता है, इसके ऊपर बरखी बार होता है। तो ये बरखी बार जो है दूसरे मुखालिफ बरखी बार वाले टुकड़े को जो है अपनी तरफ कशिश करता है। तो इस तरह की जो कुव्वत होती है उसे बरखी सुकूनी कुव्वत कहते हैं। और ये जो कुव्वत है ये इसका असर जो है दोनों यानी दो तरीकों से जो है बताया जा सकता है। इसे जब ये अज्साम के करीब होते हैं तो भी ये अपना असर दिखाते हैं और ये जब अज्साम से दूर होते हैं तो भी जो है फासले पर भी जो ये अपना असर बताते हैं। लिहाजा इसमें दो तरह की कुव्वतें हैं। एक मस करने वाली कुव्वत भी इसके अंदर बताई जा सकती है, दूसरी जो है मस न करने वाली फासले पर कुव्वत को बताया जाता है। आइए अब इस वीडियो के जो है पहला जो टॉपिक है यहाँ पे कुव्वत तजाजुब ग्रेविटेशनल फोर्स। हम आम तौर पर महसूस करते हैं कि जब हमारे हाथ से कलम जो है फिसल कर गिरता है तो जैसा कि आप जानते हैं ये कलम जो है नीचे की तरफ जमीन की तरफ फर्श पर जो है गिरता है। आखिर कलम नीचे क्यों गिरता है? वो कौन सी कुव्वत है जो कलम को नीचे गिराती है? अगर इस कलम को हम मेज पर रख देते हैं तब ये मेज पर ही रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? उम्मन हमारा जवाब यही होगा कि मेज कलम का सहारा बनता है। अगर ये सहारा ना हो तो कलम जमीन पर गिर ही जाएगा जब तक इसे दूसरी शय का ना मिल जाए। जैसे जमीन ऊपर की जानिब फेंका हुआ पत्थर वापिस आकर जमीन पर क्यों गिर जाता है? क्या वजह है कि दरिया ढलवान निचली सतह पर बहते हुए समंदर में जा मिलता है? जमीन फिजाई कुरे को किस तरह थामी हुई है? तो ये सवालात के जवाबात हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिर इनके क्या जवाबात है? क्या कोई ऐसी कुव्वत है जो तमाम अशिया को जमीन की तरफ खींचती है? अगर किसी शय को ऊपर की जानिब फेंका जाए तो एक ऐसी कुव्वत इस पर काम करेगी जो इसे जमीन की तरफ वापिस लाएगी। तो इस कुव्वत को कुव्वत तजाजुब या कुव्वत सुखल ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसा कि शक्ल में आप देख सकते हैं दरख्त से सेब का नीचे गिरना। सेब जमीन पर ही आकर क्यों गिरता है? क्या ये हवा में उड़ नहीं सकता? तो इसकी वजह यह है कि जमीन के अंदर एक ऐसी कुव्वत पाई जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स या कुव्वत तजाजुब या कुव्वत सुखल जो ये शय को अपनी तरफ जो है खींचती है। तो जमीन की ये जो कुव्वत है ये शय को जो है गिरने पर जो है ये अपनी तरफ कशिश करती है, अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से सेब जो है जमीन पर आता है। उसी तरह से और एक मिसाल में आप देख सकते हैं कि कुव्वत तजाजुब जैसा कि आप इससे पहले सवाल देख चुके हैं कि जब हम हमारे हाथ से जो है कलम छूट कर जमीन गिर जाता है तो जमीन की तरफ जो है ये जाता है। अगर मेज वगैरह पर रखें हम तो ये जमीन पर नहीं गिरता क्योंकि यहाँ पे मेज जो है क्या है ये कलम को थामे हुए है, जिसकी वजह से जो है कुव्वत सुखल यहाँ पे भी काम करती है, कुव्वत तजाजुब जो है इस कलम पर भी काम करती है। अगर मेज हटा दिया जाए तो जाहिर सी बात है ये जो कलम है वो कलम जमीन पर गिरेगा। तो ये कलम जमीन पर गिरने की मेन वजह यह है कि जमीन की जो कुव्वत कशिश है, कुव्वत सुखल है, ये जो है इसको अपनी तरफ खींचे रखती है। और एक मिसाल में आप जो है देख सकते हैं कि जब हम ऊंचाई से किसी गोले वगैरह या पत्थर को जो है छोड़ते हैं तो ये डायरेक्ट जमीन की तरफ आता है। और एक मिसाल में बताया गया है कि जब हम पत्थर को जो है ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये भी जो है एक दूरी तक जाकर, एक बुलंदी तक जाकर जो है फिर ये जमीन पर पलटकर वापिस आता है। अगर हम हवा में किसी गोले वगैरह के या पत्थर वगैरह फेंकते हैं तो ये भी जो है कुछ बुलंदी तक जाकर जो है जमीन पर वापिस आता है। तो ये जमीन पर वापस आने की मेन वजह यह है कि जमीन की जो कुव्वत सुखल है, तजाजुबी जो कुव्वत है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये अमल करती है, जिसकी वजह से जो है ये पत्थर जो है हवा में जाने के बाद जो है वापस अपनी जगह पर
زمین پر آ جاتا ہے۔ زمین پر یا اس کی سطح سے قریب رکھی ہوئی شے پر قوت تجاذب عمل کرتی ہے۔ قوت تجاذب زمین کی قوت کشش ہی نہیں ہے بلکہ کائنات میں پائے جانے والے ہر دو اجسام کمیتوں کے مابین یہ قوت پائی جاتی ہے۔ ہماری زمین چونکہ بہت بڑی جسامت رکھتی ہے، اس لیے تمام اجسام جو اس سے قریب ہوتے ہیں اس سے کشش یا دفاع کرتے ہیں۔ آپ جب کمرے جماعت میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی آپ کے اوپر اور آپ کے استاد کے درمیان یہ قوت پائی جاتی ہے، اور ایسی ہی قوت آپ کے اور جماعت کے تخت سیاہ کے درمیان بھی پائی جاتی ہے۔ آپ کے اور آپ کے استاد یا آپ کے تخت سیاہ کے درمیان پائی جانے والی قوت کشش بہت کم ہوتی ہے بمقابل زمین اور دوسری اشیاء کے درمیان پائی جانے والی قوت کشش کے۔ اسی بنا پر ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ آپ اس سے متعلق مزید معلومات اگلی جماعت کے سبق تجاذب میں حاصل کریں گے۔ اجسام جب مس نہ کرتے ہوں تب بھی تجاذبی قوت ان پر عمل کرتی ہے، اس لیے یہ ایک میدانی قوت ہے، فیلڈ فورس ہے۔ اگر آپ جو ہے سیاروں کے تعلق سے دیکھیں تو سیارے جو ہے زمین جیسے ایک سیارہ ہے، اسی دوسرے سیارے ہیں۔ نظام شمسی میں جو ہے ایسے بہت سارے سیارے ہیں، یعنی یہ سیاروں کے جو درمیان ایک دوسرے کو کشش کرنے کی جو صلاحیت ہے، یہ صلاحیت پائی جاتی ہے۔ یہ مس نہیں کرتے لیکن جو ہے ان کے اوپر جو ہے میدانی قوت کی وجہ سے جو ہے ان کے اوپر یہ اثر پایا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں فاصلے پر رکھے ہوئے کسی جسم پر عمل کرنے والی قوت کی تشریح۔ فاصلے پر رکھے ہوئے کسی جسم پر عمل کرنے والی قوت کی تشریح، جس میں جو ہے مقناطیسی میدان کا تصور بتایا گیا ہے۔ یہاں پہ فاصلے پر رکھے ہوئے دو اجسام کے درمیان جو قوت عمل کرتی ہے اسے فورس ایٹ اے ڈسٹینس، فاصلاتی قوت کہا جاتا ہے۔ ان قوتوں کو مقناطیسی میدان کے نظریے کی مدد سے سمجھایا جا سکتا ہے، جس کے لیے جو ہے مقناطیسی میدان کا مشاہدہ، میگنیٹک فیلڈ کا جو ہے مشاہدہ یہاں پہ دیکھیں گے ہم۔ ایک سلاخی مقناطیس کو میز پر رکھیے اور اس پر ایک دبی سفید کاغذ رکھیے۔ کاغذ پر لوہے کا برادہ لوہ چون جو ہے پھیلا دیجیے جیسا کہ شکل میں بتایا گیا ہے۔ آہستہ سے میز یا کاغذ کو قلم پنسل کی مدد سے حرکت دیجیے۔ آپ نے کیا مشاہدہ کیا؟ کیا لوہے کا برادہ کسی خاص انداز میں ترتیب ہوتا دکھائی دے گا؟ اب مقناطیس کو مختلف سمتوں میں گھمائیے، بتائیے کہ لوہے کے برادے کی حرکت میں کس لحاظ سے تبدیلی پیدا ہوئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مقناطیس کے اطراف کے علاقے میں پایا جانے والا لوہے کا برادہ سلاخی مقناطیس کی قوتی کشش کی بنا پر ایک خاص ترتیب اختیار کر لیتا ہے۔ تو مقناطیس کے اطراف کا وہ میدان جہاں تک لوہے کا برادہ متاثر ہوتا ہے یہ مقناطیسی میدان میگنیٹک فیلڈ کہلاتا ہے۔ یعنی مقناطیس کے اطراف کی وہ جگہ جہاں پر مقناطیس اپنا اثر دکھاتا ہے، اثر دکھانے کا مطلب یہاں پہ لوہے کا برادہ اس سے متاثر ہوتا ہے، تو وہ میدان جو ہے وہ میدان کو ہم مقناطیسی میدان میگنیٹک فیلڈ جو ہے کہتے ہیں۔ مقناطیسی میدان ایک ایسا علاقہ ہے جس کے کسی بھی نقطے پر جسم مقناطیسی قوت کو محسوس کرتا ہے۔ یہ میدان سے آبادی ہوتا ہے۔ کسی جسم کو مقناطیسی میدان میں رکھنے پر ایک جسم مقناطیسی قوت محسوس کرتا ہے اور دوسرا مقناطیسی جسم مقناطیسی قوت کا اثر جو ہے ڈالتا ہے، جس کے لیے آپ ایک تجربہ یا جو ایک مشغلہ جو ہے کر سکتے ہیں۔ ایک مقناطیس لے کر اس کے اطراف جو ہے جب ہم جو ہے مقناطیسی سوئی میگنیٹک کمپاس جو ہے لے کر اس کے اطراف جو ہے اس کے بازو میں جو ہے جتنی دور تک یہ مقناطیسی میدان بتاتا ہے اس میدان تک جو ہے ہم ایک علاقہ ایک جو ہے نشان لگا لے سکتے ہیں، ایک دائرہ بنا سکتے ہیں۔ وہ دائرے کے اندر جو ہے یہ مقناطیس اپنا مقناطیسی میدان کا اثر دکھاتا ہے۔ تو جیسا جیسا ہم جو ہے مقناطیسی کمپاس کو مقناطیس سے دور لیتے جائیں گے تو اس کی مقناطیس کی جو ہے مقناطیسی میدان کی حد کہاں تک ہے اس کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ حد والے نقاط کو ملانے سے جو ایریا جو بنتا ہے، جو علاقہ جو بنتا ہے مقناطیس کے اطراف، اس مقناطیس کے ایریا کو جو ہے ہم مقناطیسی میدان کہتے ہیں، جہاں پہ جو ہے مقناطیس کا اثر دیکھا جا سکتا ہے۔ جب اس مقناطیسی میدان میں کوئی لوہے کی چیز لائی جاتی ہے تو مقناطیس جو ہے اسے اپنی طرف کشش کرتا ہے، یعنی ایک سرٹن ایک ایریا کے بعد جو ہے مقناطیس اپنا کام کرنا بند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقناطیس کا اثر وہاں پہ نہیں ہے۔ جس ایریا کے اندر مقناطیس اپنا اثر دکھاتا ہے اسے ہم مقناطیسی میدان کہتے ہیں۔ اور مقناطیسی میدان کے باہر کا ایریا میں جب جو ہے ہم کسی مقناطیسی کمپاس یا سوئی کو لاتے ہیں تو یہ مقناطیس اپنا اثر نہیں دکھاتا، سوئی نیڈل میں جو ہے انحراف نہیں پایا جاتا، یعنی اس کے اندر حرکت نہیں پائی جاتی۔ تو اس طرح سے بھی ہم جو ہے مقناطیسی میدان کو معلوم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جس طرح سلاخی مقناطیس کے اطراف مقناطیسی میدان پایا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح برقی
بار کی طرف برقی میدان اور کمیتوں کی طرف تجاذبی قوت کا میدان پایا جاتا ہے۔ ان میدانوں کی قوت یا کسی خاص حصے میں ایسی قوتوں کو خطوط قوت فورس آف لائن سے الائنس آف فورسز سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ خطوط ایک دوسرے سے جتنے قریب ہوں گے میدان کی طاقت اتنی ہی زیادہ ہوگی، یعنی جتنے فورس آف لائنس ہوں گے اتنی جو ہے میدان کی طاقت زیادہ رہے گی، اور جتنے فورس آف لائنس کم ہوں گے اس کی جو ہے اتنی طاقت کم ہوگی، یعنی کمزور ہوگا وہ۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ہم مس کرنے والی قوتیں، کنٹیکٹ فورسز، جس میں جو ہے پہلا عضلاتی قوت ہے۔ روزمرہ کے کاموں جیسے دانت برش کرنا، نہانا، کھانے کا عمل جو ہے، ڈرائیونگ، واکنگ، پیدل چلنا، فٹ بال کھیلنا یا بیڈمنٹن کھیلنا وغیرہ، یہ ہمیں جو ہے طاقت صرف جو ہے اس میں کرنی پڑتی ہے یہ کام کرنے کے لیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ جو طاقت ہم اپنے عضلات کے ذریعے سے صرف کرتے ہیں یہ عضلاتی طاقت کہلاتی ہے۔ ہم مسکراتے بھی ہیں تو چہرے کی بافتوں پر زور پیدا ہوتا ہے اور چہرے کی نوعیت بدلتی ہے۔ انسان کے بشمول تمام جاندار اپنی روزمرہ کی زندگی میں کام کاج کے لیے عضلاتی طاقت استعمال کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ عضلاتی طاقت جسم کو مس کرنے ہی سے ڈالی جا سکتی ہے، جیسا کہ آپ مثال پر غور کر سکتے ہیں۔ اس مثال میں جو ہے ویٹ لفٹنگ، وزن اٹھانا، ٹرالی کو ڈھکلنا یا کسی وزن کو اپنی طرف کھینچنا، سائیکل چلانا، فٹ بال کھیلنا یا جو ہے اسے کک مارنا، اور جو پہیا جو ہوتا ہے سائیکل کا اسے جو ہے لکڑی کی مدد سے جو ہے چلانا۔ تو یہ تمام مثالیں جو ہے عضلاتی طاقت استعمال کرنے والی مثالیں ہیں۔ یہاں پہ عضلاتی کام ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے اس کے اندر۔ مشغلہ نمبر 5، ایکٹیویٹی 5، عضلاتی طاقت کی مثالوں کی فہرست۔ جدول میں روزمرہ زندگی میں کوئی 10 کام بتائیے جس میں ہم عضلاتی طاقت استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے اسکرین پر جیسا کہ بتایا گیا ہے کاموں کی فہرست جہاں کے ہم عضلاتی طاقت استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 جو ہے باسکٹ کو ڈوری سے نیچے اتارنا، دوسرا کھیتوں میں کام کرنا، تیسرا سائیکل چلانا، چوتھا وزن اٹھانا، پانچواں ورزش کرنا، چھٹواں دوڑنا۔ اس کے علاوہ 7، 8، 9، 10 آپ جو ہے اس کو سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہے جیسا کہ آپ اس سے پہلے شکل میں دیکھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ چند کام جیسے جو ہے وزن کو کھینچنا ہے، ویٹ لفٹنگ ہے، سائیکل کے پہیے کو چلانا ہے، فٹ بال کو کک مارنا ہے یا کسی ٹرالی کو کھینچنا ہے۔ 1، 3، 4 ملا لینے کے بعد جو ہے یہ 10 کاموں کی فہرست مکمل ہو جاتی ہے۔ عام طور پر ہم دوران خون، پھیپھڑوں کے پھیلنے، سکڑنے اور دل کی دھڑکن جیسے جسم کے اندرونی افعال میں مدد دینے والی عضلات کی قوتوں پر غور نہیں کرتے۔ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو دوران کام آپ کی بافتیں کس جاتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں انسانی جسم میں دوران خون کا عمل ہوتا ہے۔ دوران خون کے عمل کے لیے دل جو ہے پمپ کرتا ہے، یعنی اس کے عضلات جو ہے سکڑتے اور پھیلتے ہیں، جس کی وجہ سے خون جو ہے تمام جسم میں دوڑتا ہے۔ تو یہ دل کی دھڑکن جو ہے جیسے جسم کے اندرونی جو افعال ہے، یہ افعال جو ہے یہ افعال کی میں جو ہے عضلات کی قوتیں جو ہے ان میں عمل کرتی ہیں، جس کی وجہ سے دوران خون کا عمل واقع ہوتا ہے۔ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو جیسا کہ اگر کوئی چیز اٹھانے جاتے ہیں ہم تو جو ہے ہمارے بعض جسم کی جو حصے ہوتے ہیں وہ حصے سکڑتے ہیں اور بعض حصے جو ہے کس جاتے ہیں، یعنی جو ہے یہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں تاکہ جو ہے وہ چیز سے ہم کام حاصل کر سکیں، یا وہ چیز کا جو ہے کام ہونے کے لیے یہ جسم کے جو دوسرے جو عضلات ہیں، جو بافتیں ہیں، یہ ایک دوسرے کو کام کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ ایک سلاخی مقناطیس کو میز پر رکھیے اور اس کے اوپر ایک دبی سفید کاغذ رکھیے۔ کاغذ پر لوہے کا برادہ پھیلا دیجیے جیسا کہ ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے۔ آہستہ سے میز یا کاغذ قلم پنسل کی مدد سے حرکت دیجیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مقناطیس کے اطراف کے علاقے میں پائے جانے والا لوہے کا برادہ سلاخی مقناطیس کی قوت کشش کی بنا پر ایک خاص ترتیب اختیار کر لیتا ہے۔ مقناطیس کے اطراف کا وہ میدان جہاں تک لوہے کا برادہ متاثر ہوتا ہے مقناطیسی میدان میگنیٹک فیلڈ کہلاتا ہے۔ مقناطیسی میدان ایک ایسا علاقہ ہے جس کے کسی بھی نقطے پر جسم مقناطیسی قوت کو محسوس کرتا ہے۔ یہ میدان سے آبادی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ کسی جسم کو مقناطیسی میدان میں رکھنے پر ایک جسم مقناطیسی قوت محسوس کرتا ہے اور دوسرا مقناطیسی جسم مقناطیسی قوت کا اثر ڈالتا ہے۔